अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं उसरार अहमद कसाना। कल हमको मैंने बताया था कि यूएन रैपटियर की एक जो रिपोर्ट आई थी और उनका ट्वीट आया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा था कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इलीगल हैं और इनको तस्लीम नहीं किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद मैंने फिर आपको कल बताया कि रो खन्ना जो हैं, जो कि कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं, वो तब हमें वोट देंगे अगर हम ये स्टैंस लेंगे। तो इस लिहाज से अमेरिका में भी ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान से आज मुलाकात जो है वो होनी है, जो कि इसका मतलब है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं। उसका क्या इम्पैक्ट होगा? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, वो भी अपनी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसको कल 8 जजों ने जो है वो थ्वार्ट करने की कोशिश की है। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू ज़रा करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे दोस्त जनाब सलमान आबिद भाई, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी वालेकुम सलाम जनाब कसाना साहब, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है सलमान भाई। ये जो मुलाकात है आज जो है वो पहले तो ये किसी डॉक्टर को भी नहीं मिलने दे रहे थे, फिर ये इन्होंने कहा जी कि इमरान खान से मुलाकात करने के लिए पहले आप दरखास्तें दें। आज बगैर किसी दरखास्त पे भी मान गए हैं, ना किसी और को ये इन्होंने करना पड़ा है। मसला क्या हुआ है और क्या ये जो ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं कि जी 14 उनका जो है वो तस्लीम किया जाएगा, तो क्या इमरान खान साहब जो है उनको ऑन बोर्ड लेने के लिए सब कुछ हो रहा है जी? देखिए, पहली बात तो ये कि पाबंदी इमरान खान से मुलाकातों पर 18 तारीख तक थी। आज क्योंकि 19 तारीख है तो पाबंदी तो गुजर गई, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि एक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान से मुलाकात करवाने में हमें कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई इत्तफाक राय हो सकता है तो जरूर मुलाकात होनी चाहिए। तो आज पीटीआई का जो डेलीगेशन है, जिसमें असद कैसर है, सलमान अकरम राजा है, बैरिस्टर गोहर है, ये असद कैसर, ये सब लोग मिलकर इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उनको इत्तेमाद में लेंगे। लेकिन मैं आपको जो खेल है वो सामने आ चुका है। अगर आज आपने अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट देखी हो तो उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनाब ये जो अगर आईनी तरमीम आज मंजूर हो गई तो फिर ये इसका इतलाक भी आज ही से होगा ना। तो जो मोस्ट सीनियर 3 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, याहिया साहब और दूसरे, इनमें से याहिया अफरीदी का नाम निकल सकता है चीफ जस्टिस के लिए। यानी इसका मतलब यह है कि वो जो हुकूमत चाहती थी कि 25 तारीख से पहले पहले इस खेल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो इसका मकसद यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है। और आज अंसार अब्बासी साहब जो बड़े बाखबर हैं, बाखबर हल्कों के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि याहिया अफरीदी का नाम आ सकता है तो इसका मतलब है खेल कुछ और भी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि पीटीआई इस खेल का हिस्सा बनेगी, एक बात। और मुझे ये भी नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान भी इस खेल का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि आप फर्द को सामने रख के अगर कानून साजी करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो अब ये आज का जो राउंड है, ये दिलचस्प मरले का राउंड है, जिसमें कैबिनेट का इजलास होना है, सेनेट का इजलास होना है, कौमी असम्बली का इजलास होना है। सिर्फ देखना यह है कि इमरान खान की जो मुलाकात होती है, उस मुलाकात का हतमी नतीजा वो हमें क्या सामने आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, मीडिया ब्रीफिंग की सूरत में, कि इमरान खान क्या कहते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने पिछले 1.5 माह में एक बड़ा हार्ड स्टांस लिया था अपनी अदालती रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें उनको कामयाबी भी मिली। वो जो वफाकी आईनी अदालत की बात थी वो पीछे चली गई। वो जो बिलावल साहब ने कायदे आजम का लिंक जोड़ लिया, दुराब पटेल का लिंक जोड़ लिया, बेनजीर के साथ लिंक जोड़ लिया, उस पर तो उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया मौलाना फजलुर रहमान के साथ कि जी वो वफाकी आईनी अदालत नहीं बनेगी, चले आप बेंच को बना लें। लेकिन खेल वही था जिसका बार बार खदशे का इजहार किया जा रहा था कि जनाब यहां जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना है, एक बात। अब देखते हैं कि ये खेल कहां चलता है। लेकिन अगर हुकूमत अपने मंसूबे में कामयाब होती है तो इसका मतलब है एक नई महाजराई अदालत की तरफ से आएगी। आपने देखा कल अदालत के 8 जजेस ने वो जो वजाहती बयान जारी किया इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर, उससे वो सारा खेल खराब हो गया जो हुकूमत ने एक प्लान बी बनाया हुआ था कि अगर इत्तेहादी जमातें नहीं मानेंगी, फजलुर रहमान साहब नहीं मानेंगे, तो फिर उनके पास ये ऑप्शन है कि वो ये रिजर्व सीटों वाला जो खेल है उसकी मदद से 2/3 मेजॉरिटी लेकर इसको कर लें। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात जो रात बड़ी फ्रस्ट्रेशन की सूरत में बिलावल भुट्टो ने की है, वो भी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है कि अगर इत्तेहादी जमातें नहीं मानेंगी तो उनको मजबूर ना किया कि वो पीएमएलएन के साथ मिलकर जायज और नाजायज दोनों तरीकों से फिर इस तरमीम को मंजूर करने की कोशिश करें। तो यानी अब लगता ही है कि हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने इस आईनी तरमीम को
25 سے پہلے کرانے کا ایک جو منصوبہ یا جو اسکرپٹ تھا، جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، جو ان کو کھیل کا حصہ بنایا گیا تھا، جو ان کو ذمہ داری دی گئی تھی. پہلے راؤنڈ میں آپ نے دیکھا کہ محسن ندوی کی ناکامی کے بعد اور اعظم نذیر تارڑ کی ناکامی کے بعد وہ دونوں کریکٹر آپ کو اس پورے کھیل میں نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کو مرکزی کردار جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ میں جو ہے نا یہ سارا کھیل کھیل سکتا ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کو راضی کر سکتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کے لیے فتح کے جھنڈے گاڑ سکتا ہوں، اور وہ اس کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب اس کھیل میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگر کامیاب ہوتے ہیں تو ایک نئی لڑائی جوڈیشری اور حکومت کے درمیان، اور جو بار ایسوسی ایشن اور حکومت کے درمیان، پی ٹی آئی اور جے یو آئی، یہ بھی اس کے اوپر ریزسٹ کریں گے. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں حتمی بات کہنا مشکل بات ہے کہ وہ فائنل کیا شاٹ کھیلتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی پاپولر پالیٹکس انہوں نے گیم کی ہے پچھلے 1.5 ماہ میں، وہ گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے، میرا ذاتی خیال یہ ہے. لیکن بہرحال کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی پالیٹکس جو ہے وہ پاور پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس لیے کچھ کہنا بھی اپنی بات مشکل لگتی ہے. لیکن ان کو بھی نظر آ رہا ہے، یعنی آپ دیکھیں نا پرسوں جو فضل الرحمان نے کہا کہ اگر آپ بدماشی کریں گے تو بدماشی کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جے یو آئی کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی. آپ نے دیکھا مینگل صاحب نے اس کے اوپر، اختر مینگل نے بڑے اعتراضات اٹھائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو غائب کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ جو یہ دنیا جو دیکھ رہی ہے نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں باہر بیٹھ کے یو ایس والے دیکھ رہے ہیں، باہر لوگ دیکھ رہے ہیں، باہر کا میڈیا دیکھ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کس عجلت کے ساتھ، کس بے چینی کے ساتھ اور کس ہنگامی بنیادوں پر اس قانون سازی کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو جوڈیشل ریفارمز کہا جا رہا ہے. ایکچولی یہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہے، یہ حکومت کی بقا کی ریفارمز ہے. حکومت اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے اس پورے کھیل میں کسی نہ کسی طریقے سے. اس لیے پہلے چیف جسٹس کی کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی، یا چیف جسٹس نے اپنی بندوق جو ہے الیکشن کمیشن پر رکھ کے چلانے کی کوشش کی، حکومت پہ چلانے کی کوشش کی. اور اب جب موجودہ چیف جسٹس صاحب ذرا سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو کل ایک کھیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی مدد سے، یعنی ٹائمنگ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ ہے. ادھر قانون سازی ہو رہی تھی، ادھر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا، اور الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ اجلاس کے خاتمے پہ کہ ہم ابھی اپنا فیصلہ سنانے والے ہیں. تو اتنے میں دیر میں وزارتی بیان آ گیا سپریم کورٹ کا. اور یہ میری اطلاعات ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو 4 صوبائی ارکان ہیں، ان میں سے 2 ارکان ابھی بھی بضد ہیں کہ آپ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں، اور 2 ارکان یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیم کے مطابق وہ چلیں. تو وہاں پر بھی ایک کانٹراڈکشن موجود تھا اور موجود ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے کہ حکومت نے اس آئینی ترمیم کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور ہر صورت میں جو اسکرپٹ ان کو دیا گیا ہے اس پر وہ عمل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر عمران خان جو ہے وہ بالکل رائٹ اوے اس کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ مولانا کے لیے تو ذرا مشکل نہیں آ جائے گی پھر جب اگر پی ٹی آئی انکار کر دیتی ہے؟ دیکھیں نا، اگر کھیل کا حصہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو اس کا حصہ نہیں بنے گی، ایک بات. اور اس میں 2-3 ترامیم ایسی ہیں جس میں پی ٹی آئی مکمل ریفیوز کرنے کی بجائے یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ ترامیم ہمیں قبول نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جناب پرائم منسٹر کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ 3 موسٹ سینئر ججز میں سے کسی جج کا انتخاب کرے گا. وہ کہیں گے نہیں جی، جو سینیورٹی کا اصول ہے اسی کو مینٹین کرنے دے جو پہلے سے طے شدہ اصول ہے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس ترمیم کی حمایت اس وقت کروں گا جب آپ پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کریں، تو آپ وہ جو عمر کی حد ہے 65 برس والی وہ بھی ختم کروائیں. یعنی 3-4 چیزوں کے اوپر وہ بات کر سکتے ہیں کہ جی اگر آپ اس پہ اسٹینڈ لے لیں تو موجودہ چیف جسٹس جانے کے بعد جب جسٹس منصور علی شاہ آئے اور ان کی نگرانی میں 5 رکنی بینچ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے میٹر ڈیل کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو وہ بھی اپنی شرائط دے دیں گے، 3 سے 4 ایسی شرائط دیں گے جو حکومت کے کھیل کو خراب کرے گی نا. تو پھر یہ پڑھا فضل الرحمان کے پاس جائے گا کہ وہ اس کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں، اپنی علیحدہ سیاست کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ چیزیں تو دیکھنی ہوگی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی 3 سے 4 ایسی شرطیں لگا دے گی جو حکومت کے لیے قابل قبول شاید نہ ہو. اچھا، اگر یہ الیکشن کمیشن جو ہے جس طرح کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں اور لوگوں کا اندازہ ہے کہ وہ شاید فالو نہیں کریں گے سپریم کورٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں، اور وہ الیکشن ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کریں گے، اور اس کو جو لیٹر لکھا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے اس کے اوپر وہ کام کر دیں گے. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس لحاظ سے تو یہ تو میرا خیال ہے بہتر ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ یہ کریں گے تو پوری کی پوری جو آئینی ترمیم ہے وہ تو اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے رائٹ اوے اگلے دن ہی سپریم کورٹ کی طرف سے.
جی اگر الیکشن کمیشن توہین عدالت بھی ہو سکتی ہے، توہین عدالت بھی دیکھیں ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن اگر بزد ہے اور وہ ایک ایسا فیصلہ سنا دیتا ہے جو توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ کل سپریم کورٹ نے جو وضاحتی بیان جاری کیا 8 ججز نے، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ فیصلہ ہمارا الیکشن کمیشن کو پہنچایا جائے اور اب مزید کسی قسم کی کوئی درخواست وضاحتی بیان کے طور پر نہ مانگی جائے، یہ ہماری مکمل وضاحت ہے اور اس کا اطلاق جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ منوان اسی طریقے سے ہے جس طرح سے سنایا گیا۔ اب اگر الیکشن کمیشن جو ہے کھیل کو خراب کرنے کے لیے اپنا فیصلہ سناتا ہے اور مخصوص نشستیں ریزرو کرتا ہے، ویسے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن رسک نہیں لے گا۔ اب الیکشن کمیشن کو پتا چل گیا کہ یہ فیصلہ اتنی آسانی سے آگے نہیں چلے گا اور یہ آگے جا کے بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے۔ اور جب 25 کو جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے تو سب سے پہلا جو عطاب بنے گا وہ یہی الیکشن کمیشن بنے گا جس نے توہین عدالت کی ہوگی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی اکثریتی بینچ کا فل کورٹ کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کی سٹوری ہے نا انصار عباسی کی، آپ دیکھیے گا کہ اس پہ مولانا فضل الرحمان بھی ریئیکٹ کریں گے، اور اگر فضل الرحمان بھی کہیں گے کہ اگر یہ کھیل کا حصہ ہے تو میں اس کھیل کا حصہ بھی بننے کے لیے تیار، کیونکہ دیکھیے فضل الرحمان نے بھی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے۔ اچھا پیپلز پارٹی نے بھی دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ نوید قمر صاحب نے اور باقی لوگوں نے، خورشید شاہ نے، کہ جی ان کا منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر حکومت بضد یہ ہے کہ ہم نے اس کا اطلاق آج ہی سے کرنا ہے اور آج ہی سے کر کے موسٹ سینئر 3 ججز میں سے کسی ایک کا نام کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ جو کھیل کا حصہ تھا کہ اگر اگر مجھے میری لاٹری نہیں نکلنی تو پھر تمہاری لاٹری بھی نہیں نکلے گی، یعنی 5% کہ اگر مجھے اپنا آئینی عدالت کے سربراہ بنانے سے روکا گیا ہے وفاقی آئینی عدالت سے، تو میں منصور علی شاہ تمہیں بھی چیف جسٹس نہیں بننے دوں گا۔ تو اگر کھیل یہ ہے تو پھر تو ایک اور بڑی لڑائی جو ہے اداروں کے درمیان، حکومت کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھیلی جائے گی۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا ٹچی اس وقت مسئلہ بن گیا ہے کہ بلی کہتے ہیں تھیلے میں سے باہر آ گئی ہے انصار عباسی کی سٹوری کے بعد کہ جی جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی جو ہے نا چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے۔ تو کھیل میں پھر وہی بنا کہ منصور علی شاہ کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے۔ لیکن ایک مجھے بات بتائیں کہ پچھلی دفعہ جب یہ اس طرح کی وضاحت آئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب نے اس کے اوپر کہنا شروع کر دیا تھا جی کہ یہ کیسے ہوا، کہاں پہ یہ کیس سنا گیا اور یہ کیسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر لگ گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جیسے کہ وہ جا رہے ہیں، لگتا یوں ہے، تو کیا جاتے جاتے وہ کوئی اس طرح کی کام کر کے جائیں گے اس وضاحت کے بارے میں جو کل آئی ہے 8 ججوں کے حوالے سے بھی؟ دیکھیے پہلے ہی قاضی فائز کی پوزیشن بہت ورسٹ ہو چکی ہے اور اس گری ہوئی پوزیشن کو کل جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب نے ان کو بڑا خراج عقیدت پیش کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بلاول صاحب تو بالکل خراج عقیدت پیش کریں گے کیونکہ کھیل کا حصہ ہے، وہ بھی ان کے والد بھی اس کھیل کا حصہ ہے، لیکن فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اپنے دوستوں کو کھو چکے ہیں، یعنی جو موسٹ سینئر ترین ججز اپنا وکلا تھے سپریم کورٹ کے اندر، وہ سب کے ساتھ اپنی پوزیشن لوز کر چکے ہیں۔ وہ میڈیا کے اندر جو ان کے بہت کورٹ رپورٹر جو ان کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کرتے تھے، وہاں وہ اپنی پوزیشن لوز کر چکے ہیں۔ اور جماعت اسلامی، JUI اور یہ باقی جماعتیں جو PTI وغیرہ، وہاں پر بھی، اور دانشوروں کی سطح پر بھی دیکھیں، لکھنے والوں کی سطح پہ بھی دیکھیں، سب یہ کہتے ہیں کہ فائز عیسیٰ فریق بن چکے تھے اس پورے اسکرپٹ کا جو کھیل کھیلا گیا۔ تو اس لیے مجھے نہیں لگتا، اگر وہ کرنے بھی کوشش کریں گے، پہلے بھی انہوں نے کافی کوششیں کی ہیں ماشاءاللہ، اب بھی وہ کچھ کر کے دیکھ لیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کھیل ان سے تو کم از کم باہر نکل چکا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گند ضرور ڈال سکتے ہیں، خرابی ضرور پیدا کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ منصور علی شاہ والی جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ یحییٰ افریدی کو لایا جائے، یہ کھیل کھیلا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پھر نئے تنازعات پیدا ہوں گے، نئی لڑائیاں پیدا ہوں گی، نئی ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور کھیل سمجھ آ جائے گا کہ لوگوں کو دیکھیے کہ اصل کھیل کا پہلا اسکرپٹ تھا کہ فائز عیسیٰ کو مینٹین کرنا تھا، اس میں ناکامی ہوئی۔ کھیل کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ فائز عیسیٰ کی بنیاد کے اوپر ایک وفاقی آئینی عدالت بنا دی جائے، اس میں ناکامی ہوئی ہے۔ اور کھیل کا تیسرا حصہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنا ہے، اور اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارا کھیل تو الیکشن کمیشن اور موجودہ چیف جسٹس اور موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ان کے لنکیجز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن سلمان بھائی ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی ہے، اور اس کے بعد اگر یہی کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو PTI وغیرہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں مولانا کے پاس پھر کیا چوائسز کیا رہ جائیں گی، کیسے وہ اس کو آگے ٹیک اپ کریں گے؟ کیونکہ ظاہر انہوں نے بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اس کو آگے لے کے کیسے بڑھنا ہے۔ دیکھیں نا، دو ہی آپشن ہے نا، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ کہہ دیں گے جی پرائم منسٹر کا حق ہے، آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے، یہ ان کی ثوابدید ہے، وہ جس تین میں سے کسی کو بھی اپنا چیف جسٹس نامزد کر سکتے ہیں،
ہم قبول کر لیتے ہیں, پی ٹی آئی بھی کہے کہ ہم قبول کر لیتے ہیں, جے یو آئی بھی کہے ہم قبول کر لیتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی یہ کہے کہ جناب نہیں, پہلے آپ اپنا منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن جاری کریں اور 3 سال کے لیے ان کا نوٹیفکیشن جاری کریں, اس کے بعد اگلی بات ہوگی. اگر یہ دوسرا سٹانس ہے جو پولیٹیکل سٹانس بنتا ہے, یہ اب ان کو دیکھنا ہے کہ وہ یہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو یہ کہے گی, جے یو آئی بھی کہے گی, میرا ذاتی خیال تو یہ ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ آج کے دن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو سٹوری سامنے نکل کے آئی ہے انصار عباسی کی, اور یہ جو منصور علی شاہ کا اگر راستہ روکنا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی کیا ہارڈ سٹانس لیتی ہے اور جے یو آئی کیا ہارڈ سٹانس لیتی ہے, اور خود پیپلز پارٹی کے حلقوں میں پھر اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا. کیا پیپلز پارٹی بھی اس کھیل کا حصہ بنے گی کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے؟ تو یہ ساری چیزیں آج 24 گھنٹے کے اندر اندر سامنے آ جائیں گی. سامنے آ جائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو شہباز شریف ہیں جو کہ وزیر اعظم ہیں ماشاءاللہ, وہ کیوں نہیں اتنے ایکٹیو نظر آ رہے, اور سارا کام جو ہے انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا بلاول کے اوپر. اس کی کیا وجہ, کیا یہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے, ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے؟ دیکھیں جو پہلا اسکرپٹ ناکام ہوا تھا اس میں بہت زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے پرائم منسٹر کی اپنا محسن نقوی کے اوپر تھی, اعظم نذیر تارڑ کے اوپر تھی, فیصل واڈا کے اوپر تھی, کہ ہم لوگ مل کر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ سے اپنا نکال کے معاملہ نکال لیں گے, اسٹیبلشمنٹ مدد کر دے گی. وہ تو اسکرپٹ ناکام ہو گیا تھا. اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پرائم منسٹر کے پاس کچھ نہیں ہے, بہت سے معاملات پرائم منسٹر سے اوپر کی سطح کے اوپر چل رہے ہیں. اب اس میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک ایج ملا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پوزیشن مینٹین کرنے کے لیے, اور پھر ان کو آدھا آدھا پونا گھنٹہ میڈیا کوریج بھی دی گئی, ان کی لائیو نشریات بھی دکھائی گئی, کانفرنس بھی دکھائی گئی. تو اب بلاول صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حلقے جو ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پرائم منسٹر تو اس وقت سارے کھیل کے اندر آپ کو پتا ہے تماشائی کے طور پر ہے, اور ویسے بھی وہ تماشے کے طور پر زیادہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. ان کی پرانی پوزیشن یہی رہی ہے کہ جناب میری کیا حیثیت ہے, اصل کھیل کے ٹھیکیدار یا چوکیدار تو کوئی اور ہے, میں تو ایسے بس طور پر آ جاتا ہوں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر ناکام ہوتی ہے, کامیاب ہوتی ہے, تو اس کا کریڈٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے جو فرنٹ فٹ پہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے جی, جو مظاہرے ہو رہے تھے اور پھر چھٹیاں کر دی گئی ہیں اسکولوں کی, اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا بن رہی ہے؟ اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے, کیا ہوا کیا ہے جی وہاں؟ جی بنیادی طور پہ تو اس کو پنجاب کی پولیس نے اور پنجاب کی حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے. دیکھیے 4 سے 5 مختلف نوعیت کے بیانات جو ہے نا وہ جاری کیے پنجاب کی پولیس نے. پہلے کچھ کہا, پھر کچھ کہا, پھر کچھ کہا, پھر کچھ کہا, جو چاروں بیانات ایک دوسرے سے متضاد تھے. اس کے بعد مریم اورنگزیب نے اور یہ جو عظمیٰ بخاری ہیں, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کرتی تھی. پھر اس کے بعد اسکول کی انتظامیہ نے جس طرح سے بیان بازیاں جاری کی اس میں بھی کانٹراڈکشن نظر آئے. پھر ماشاءاللہ مریم نواز صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اور جس طرح سے بار بار انہوں نے دنیا گروپ کے چیئرمین میاں عامر محمود کو جسٹیفائی کرتی رہی, معذرت کرتی رہی, اس سے بھی اور زیادہ ریئیکشن جو ہے وہ پیدا ہوا کہ ابھی تو انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی صحیح طریقے سے, اور آپ نے جو ہے نا ایک جگہ پر جا کر اس سارے معاملے کو دے دیا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ کسی ایک انڈیویجل ایکٹ کا تھا تو انتظامیہ کو کیا پریشانی تھی, وہ ایسے ہی کہہ سکتی تھی کہ ایک انفرادی ایکٹ ہے, ہم اس کو پکڑے, ہم اس کو پکڑنے میں مدد دیتے ہیں, سزا دیں, جو بھی دینا ہے دے. لیکن کچھ نہ کچھ کھیل تو ہے پیچھے جس کو چھپایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے جرنلسٹوں پہ 27 کے قریب جرنلسٹوں پہ مقدمے بن گئے ہیں, جو فارمل جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبر ہیں, جرنلسٹ ہیں, پریس کلب کے ممبر ہیں, کہ جی آپ نے ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا ہے. پھر کچھ جرنلسٹوں کو نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہے, سمینہ پاشا کو نکالا گیا ڈی این اے سے, اور پھر ہمارے دوست شاکر ابان صاحب جو ہیں جو ہم نیوز سے تھے ان کو نکالا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ جناب یا تو آپ کو ٹرمینیشن دے دی جاتی ہے یا آپ خود ریزائن دے دیں, کیونکہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے حکومت کے اوپر. اب یہ جو پنجاب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی ان پہ حکومت کرے. آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیا عظمیٰ بخاری کا جس میں اس نے کہا کہ اگر کسی نے ایسا سوال کیا جو ٹیڑھا سوال ہوگا مریم نواز کے ساتھ تو پھر ہم دیکھیں, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. وہ باقاعدہ جرنلسٹوں کو بٹھا کے انہوں نے جس طرح سے دھمکیاں دی, اور جرنلسٹوں کی بھی ماشاءاللہ مالی مجبوریاں دیکھیے کہ وہاں پر وہ کسی نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا, کوئی چیلنج نہیں کیا. پریس کلب اس طرح سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اور ایسوسی ایشنیں جو ہیں, یعنی ایک پورا کا پورا دباؤ ہے پنجاب میں جو اس وقت میڈیا کے لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر. مالکان کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی اپنی مرضی کی بات لکھوانی ہے. اب شاکر ابان جو ہے وہ بہت اچھا بڑا نوجوان قسم کا اور بڑا اگریسو رپورٹر ہے, اور اس نے جس طرح سے گفتگو کی اور جس طرح سے اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ بہت سے لوگوں کو دکھ چبھتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے کیا, اب آپ نے اس کا مقابلہ سیاسی طور پہ نہیں کیا,
آپ نے انتظامی طور پر انتظامیہ کو کہا ہوگا کہ اس کو نوکری سے نکال دیں. سمینہ پاشا کا میں نے بیان سنا ہے کہ سمینہ پاشا نے کہا کہ میرے پاس یہی آپشن تھا کہ جو مجھے کہا جا رہا تھا میں اس کو منوان قبول کر لوں, اور اگر میں نے اپنی بات کرنی ہے تو پھر مجھے وہاں سے ریزائن کرنا تھا, تو میں نے ریزائن کرنا مناسب سمجھا. یہ جو جرنلسٹوں کے مالی معاملات پہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, ان کو مشکلات کا شکار کیا جا رہا ہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. اور جب آپ دیکھیں نا, رپورٹر جو ہوتا ہے وہ خبر نکالتا ہے, ضروری ہے کہ خبر درست ہو, بعض اوقات خبر میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ ان پہ مقدمے بنانا شروع کر دیں اور ایک پریشر ڈالنا شروع کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کا معاملہ, پھر آپ نے دیکھا اس واقعے کے اوپر نوجوانوں نے جو ریئیکٹ کیا پورے پنجاب کے اندر, وہ بھی ایک اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ایشو کو دیکھنے کی بجائے سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا کہ پی ٹی آئی سازش کے کھیل کا حصہ ہے. اچھا اگر ہے تو آپ کو ایویڈنس بھی پیش کریں اور پھر بتائیں کہ کس طرح سے وہ سازش کا حصہ ہے. تو میرا مطلب ہے کہ جس طرح سے پنجاب میں بھی ہینڈلنگ کی گئی ہے سارے, وہ مس ہینڈل ہوا ہے, اس میں پنجاب کی پولیس بھی اور پنجاب کی حکومت ان کے معاملات کو صحیح طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا. ان کو عادت پڑی ہوئی. اچھا لیکن یہ کہ ایک میں آپ کو ٹویٹ دکھاتا ہوں, یہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا ٹویٹ آ گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اڈیالہ حکام جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں, صرف بیرسٹر گوہر, علی ظفر اور اسد کیسر خان صاحب سے ملاقات کے لیے کلیئر ہوئے ہیں. بیرسٹر گوہر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہماری طرف سے دیے گئے تمام نام خان صاحب سے ملنے کے لیے کلیئر نہیں ہو جاتے. وہ جیل کے باہر کھڑے ہیں, صاحبزادہ حامد رضا بھی موجود ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے کہ اپنی مرضی کے لوگوں سے ملوانا ہے تاکہ اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹس باہر آ سکیں, اور وہ جو لوگ ہیں جو ان کی مرضی میں نہیں آتے ہیں وہ نہیں ملنے دیں گے. لیکن یہ سلمان اکرم راجہ اس وقت ان لوگوں میں سے ہیں جو ایگریسو ٹون کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں, اور انہوں نے بیرسٹر گوہر کی بھی اس بیان کی تردید کی تھی کہ ہمارا کوئی مفاہمتی فارمولہ طے ہو گیا ہے, اور کوئی ایسا مفاہمتی فارمولہ طے نہیں ہوا. آئینی پیکج پہ ہماری پوزیشن وہی ہے جو پہلے سے موجود ہے کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ کا راستہ روکا گیا ہوگا. حامد رضا صاحب ہے سنی اتحاد کے سربراہ جو ہے, ان کا راستہ روکا گیا کیونکہ وہ بھی ایگریسو ٹون کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اب اگر آپ نے معاملہ بیرسٹر گوہر سے چلانا ہے اور اسد کیسر سے چلانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک مفاہمتی پیکج کے تحت عمران خان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور ان کو وہ صحیح طریقے سے خبر نہ پہنچے جو خبر پہنچنی چاہیے. تو اس لیے سلمان اکرم راجہ کی کو اگر نہیں ملنے دیا جا رہا تو اس کے پیچھے پالیٹکس ہوگی. اور یہ اچھا سٹانس لیا ہے بیرسٹر گوہر نے کہ جی جب تک سلمان اکرم راجہ نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں ملیں گے. اور یہ سٹانس ہونا چاہیے کہ جو 5 رکنی وفد طے ہوا ہے یہی ملاقات کرے گا. 5-6 رکنی وفد اگر آپ نہیں بنوانا چاہتے تو نہ بنوائیں, کوئی بات نہیں, ہم آگے جا کے دیکھیں گے. تو وہ ڈیڈ لاک تو پھر خود بخود پیدا ہو جائے گا نا سارا کا سارا. ہاں بلکہ سلمان بھائی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں جس طرح یہ ان کو نہیں ملنے دے رہے, تو اگر بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر وغیرہ ہیں تو یہ تو پھر ان کو ایکسپوز کریں گے کہ بھئی یہ ہمارے ٹاؤٹ ہیں, یہ انہیں کو ہم ملنے دے رہے ہیں, تو یہ تو بالکل بیڑا غرق کر دیں گے. ان کی بھی پوزیشن بست ہو جائے گی نا. پھر عمران خان بھی کیوں بات کرے گا, پھر عمران خان بھی کہہ کر کے جائیں جب تک باقی لوگوں کو لے کے نہیں آتے میں بھی آپ سے بات نہیں کرتا. اور پہلے بھی عمران خان کو ریزرویشن ہے, جو کچھ یہ ہو رہا ہے اور جس طرح سے پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے اس پہ ان کو اپنے ساتھیوں پہ بھی کافی گلا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر حکومت ایک پالیٹکس کرنا چاہتی ہے عمران خان کی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے. اب یہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو اوپر دیکھنا پڑے گا. میں نے آپ کو کہا ہے بنیادی شرط یہ رکھ دیں کہ اس میں سے کچھ شکیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں اعتراضات ہیں, اس کو ختم کیے بغیر ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. اور سب سے پہلے آپ جب تک منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرتے ہم اس امینڈمنٹ کے بل کی حمایت نہیں کریں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹانس ہوگا اور یہ پاپولر سٹانس ہوگا, کیونکہ پاکستان میں سب چاہتے ہیں کہ اگر منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو وہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں. اور خاص طور پہ حامد خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس حوالے سے وہ تو بڑی ٹف قسم کی علی مسعود نے بات کی ہے, ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ نے بات کی ہے, اور منیر ملک نے بات کی ہے, اور بہت سے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بڑی سخت زبان ہے. اور وہ یہ باقی ایک ریئیکشن تو موجود ہے نا اس وقت, جوڈیشری کے اندر بھی موجود ہے, بینچز کے اندر بھی موجود ہے, اور پھر وکلا تحریک وکلا بھی کے اندر بھی موجود ہے, سول سوسائٹی میں HRCP نے ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ جو ابھی آپ نے امریکہ کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں, کانگریس مین اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں, تو یہ کھیل ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ سارا کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے یہ بنیادی طور پہ کوئی لیگل ریفارمز کا یا جوڈیشل ریفارمز کا پیکج نہیں ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ حکومت کی بقا کی جنگ ہے. حکومت اپنی بقا کے لیے یہ سارے فیصلے کرنا چاہتی ہے, جمہوریت کو, آئین کو اور قانون کو اپنے ہاتھ میں کھلونے کے طور پر استعمال کر رہی ہے, پارلیمنٹ کو استعمال کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا آج کے دن تک حتمی مسودہ کہا جا رہا ہے نا, 26 نکاتی مسودہ جو ہے یہ حتمی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ پارلیمنٹ تک پیش ہوگا تو اس کی شکل اور بھی بدلی ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا اس وقت ہوگا.
تو اس لیے کوئی حتمی چیز نہیں ہے, چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے اور سچویشن کے ساتھ ساتھ ایک نئے نئے پیکیجز سامنے آ رہے ہیں. 5 پیکیج تو سامنے آ چکے ہیں اب تک, تو دیکھتے ہیں کہ یہ 6واں پیکیج ہوگا یا 5واں پیکیج ہی ہوگا, اس کی کیا بحث ہوتی ہے. اور اصل کھیل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی مشترکہ سٹانس سے چلیں گے تو فائدہ ہوگا, حکومت ناکام ہوگی. اگر اس میں جے یو آئی ایک انڈیویجل سٹانس لے کے آگے بڑھے گی اور پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کر دے گی تو اس سے پھر وہ تقسیم جو ہے مولانا فضل الرحمان واپس وہ ہیرو سے زیرو والی پوزیشن پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑ کر, پی ٹی آئی کے لوگوں کو باغی بنا کر, پی ٹی آئی کے لوگوں کو لوٹا بنا کر, ان کو ڈرا کے دھمکا کے کچھ ووٹ حاصل کرنے ہیں, تو اس آئینی ترمیم کے ماتھے کے اوپر جو ہے نا ایک بدنما داغ بھی تو لگے گا نا کہ جناب یہ کس پرپس کے تحت جو ہے نا آپ نے آئینی ترمیم کی. بالکل صحیح بات ہے عثمان بھائی, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. السلام علیکم.